सुना प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पीपल्स पार्टी में सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवा दिया। ये ओहदा के लिए नून लीग सरगर्म थी। जिस तरह की कोशिश की जा रही थी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कोशिश की थी। तमाम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। जिस तरह इससे पहले न इस्तीफाएं न लॉन्ग मार्च, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यह कोशिश करके लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर गिलानी साहब हो गए हैं। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने भी आज प्रेस के साथ बात करके ये जो इजहार किया है मुस्तकबिल क्या होगा पीडीएम का और क्या दरारें पड़ चुकी है। जो एक खलीज थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, जिस तरह इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर नून लीग का होना चाहिए। नून लीग की कयादत कह रही है अगर इतना ही अहम था यह ओहदा पीपल्स पार्टी के लिए तो मियां नवाज शरीफ से बात की जा सकती थी। क्या पीडीएम का दौर खत्म हो चुका है? क्या लॉन्ग मार्च होगी? क्या इस्तीफाएं होंगी? जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि एटम बम की तरह इस्तेमाल करेंगे इस्तीफाओं को। मुल्क के अंदर जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। पेट्रोलियम बहरान मुल्क के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। आज ही गवर्नमेंट ने, खान साहब ने बड़ा एक्शन लेते हुए मामले खुसूसी नदीम बाबर सेक्रेटरी पेट्रोलियम के को भी ओहदे से फारिग कर दिया है। गवर्नमेंट की कहीं कारकर्दगी आपको नजर नहीं आ रही। इस 3 साल का तकरीबन अरसा खत्म चुका है। हर तरफ इस गवर्नमेंट को नाकामी और नाकामी। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब, मामले खुसूसी वजीर आला सिंध है, बड़े वोकल हैं, डायनामिक हैं, यंग है। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। पीर साहब, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब आज सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए हैं, इससे तो दूरियां बढ़ेंगी नून लीग में, और आप में क्या कहेंगे? इम्तियाज मीर साहब, आज जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का एज बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो एक नोटिफिकेशन आया या जो उसका इंतखाब हुआ, तो ये हमारा पहले से ही एक लाएमल था कि हमने उसूली तौर पे ये फैसला किया था कि जिस तरह चेयरमैन सेनेट की सीट है तो उसके लिए पीडीएम से मुशावरत करके और यूसुफ रजा गिलानी साहब को नॉमिनेट किया था, और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है उसके लिए फिर हमने पीएमएल-एन के जो कैंडिडेट थे उनको नॉमिनेट किया था। और उसके साथ साथ जो पब्लिक अकाउंट्स का जो कमेटी का चेयरमैन है उसके लिए भी हमने ये सजेस्ट किया था कि वो भी पीएमएल-एन के बने, क्योंकि पीएमएल-एन की नेशनल असेंबली के अंदर अभी जो है वो मेजॉरिटी है अपोजिशन में। तो अब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो इलेक्शन है, जो नोटिफिकेशन है, तो अब उसमें देखें कि पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर, और काफ़ी सारी जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने भी अप्रोच किया, और वो भी यही चाहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन ऑफ दी अपोजिशन बने। और मेरे ख्याल में तो वो एक बेहतरीन कैंडिडेट है, और इस पे पीएमएल-एन भी इत्तेफाक करेंगे, और जो भी पीडीएम की नहीं किया कहीं ये तय हुआ था, वो देखें, वो भी हम उनसे मुलाकात करके और मीटिंग करके और वो भी उनको जो है बताएंगे हमारा जो मौक़िफ़ है। अब उसमें हमारे साथ जमात इस्लामी उन्होंने भी सपोर्ट किया, एएनपी ने भी सपोर्ट किया, साथ साथ फाटा के 2 मेंबरान थे उन्होंने सपोर्ट किया, आज़ाद मेंबरान। उसके अलावा दिलावर खान साहब और उनके साथ एक ग्रुप है 3 सेनेटर्स का जो कि इंडिपेंडेंट सेनेटर्स है, 4 लोगों का ये ग्रुप है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। और इस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे नॉमिनेट किए गए और उन्होंने सक्सेसफुली उसको टारगेट को अचीव किया।
ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پی ڈی ایم میں کوئی رفٹ پیدا ہو. ہم ہمیشہ رفت تو پیدا ہو چکی ہے نا سر. دیکھیں امتیاز بھی صاحب, ہم ہمیشہ جو سٹارٹ ہوا تھا پی ڈی ایم, تو وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کو انیشیٹ کیا تھا, اور ابھی بھی ہم اسی ڈائریکشن میں اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, جو بھی ان کے جو ریزرویشنز ہیں یا اگر کوئی اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ بھی مل بیٹھ کے ہم آپس میں ان کو ریزالو کر لیں گے. ابھی تک دیکھیں پی ڈی ایم کے جو اچیومنٹس ہے اس میں دیکھیں ضمنی انتخابات ہوئے, ان میں ہم نے بہت ایک اچھی, جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پی ڈی ایم کی جو ہے وہ کلیکٹڈ ایک اپوزیشن جو ہے انہوں نے وہاں پہ فتح حاصل کی. ساتھ ساتھ پھر الیکشن جو ہوئے, سینٹ الیکشنز ہوئے, اس میں بھی پی ڈی ایم نے بہت اچھی اکثریت سے جو ہے وہ الیکشنز جیتے. اب یہی اسٹریٹجی ہم آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ میں رہ کے, اسی حکومت جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, تو اسی پارلیمنٹ کے فورم میں ہم رہ کے اور پی ڈی ایم کو ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک جو ہے الائنس بنا کے, اور جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اس کو ہم اور اس سے جو ہے وہ کمزور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہماری ایک کلیکٹڈ پی ڈی ایم کے لیے ہی ایک جیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو لانگ مارچ کا ڈیسیجن ہے یا استعفاؤں کا ڈیسیجن ہے, تو وہ بھی ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک سرپرائز تھا. کیونکہ دیکھیں 26 کو لانگ مارچ کا تو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ 26 کو لانگ مارچ ہوگا, لیکن اس لانگ مارچ کی جو لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو میٹنگ ہوئی تو اس میں مولانا صاحب نے کہا کہ اب یہ اس کنڈیشن پہ ہوگا کہ پہلے آپ جو ہے وہ استعفائیں دیں گے, اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا. تو یہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک سرپرائز تھا, کیونکہ یہ پہلے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی. تو اب یہ ہے کہ ہم جو سی سی کی بہت جلد ایک میٹنگ ہوگی جس میں یہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے اس آپشن کو بھی, اور جو بھی سی سی کا ڈیسیجن ہوگا پھر وہ ہم جو ہمارے پی ڈی ایم کے جماعتیں ہیں ساری ان کے ساتھ مل کے ان کے سامنے رکھیں گے. پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا, اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور ہمیں اسپیشلی دیکھیں چیئرمین صاحب ہیں یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, تو ان کی طرف سے ہمیں اسپیسیفک انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی فضا نہ کریٹ کی جائے جسے پی ڈی ایم میں یا اپوزیشن جو اپوزیشن کی الائنس ہے, دوسری جماعتیں ہیں, ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو. تو ہم بھی ابھی دیکھیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو نیب کی پیشی تھی, تو اس میں بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی بھی اس میں ریلی کے طور پہ ہم شامل ہوں گے اور ہم بھی جائیں گے. تو وہ کووڈ کی وجہ سے وہ نیب کی ہیئرنگ پوسٹ پون ہوگی, لیکن ہم ابھی بھی فلی کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے. کیا استعفاؤں پہ بھی کمیٹڈ ہیں؟ استعفاؤں پہ ابھی یہ سی سی کا اجلاس ہوگا, اس میں جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ ہم سارے جتنے بھی اتحاد, لوگ پہلے ہی کہتے ہیں پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم استعفائیں ایز اے لاسٹ ریزورٹ دیں, ہم پہلے استعفاؤں پہ نہ جائیں. کیونکہ دیکھیں اس کے اگر آپ دیکھیں کہ جو فوائد ہیں وہ زیادہ ہیں اگر ہم ایز اے لاسٹ ریزورٹ استعفاؤں کو رکھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیے. فار ایگزامپل لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم استعفائیں دیں اور پھر لانگ مارچ کریں. ہم لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو اس طرح کی اور کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور ہم کر سکتے ہیں جس سے یہ حکومت اور کمزور ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ ظاہری بات ہے. آپ چلے تھے, پی ڈی ایم چلی تھی, نون لیگ چلی تھی, پیپلز پارٹی چلی تھی کہ ہم پریشر ڈالیں گے, حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے, حکومت کمزور ہوگی, کمزور ہو کر یہ کال کریں گے فریش الیکشن کے لیے. آپ لوگ خود ہی کمزور ہو گئے, آپ خود ہی جو ہے نا تقسیم ہو گئے, خود ہی دراڑیں پڑ گئی ہیں. اور جس طرح 26 مارچ کو جس طرح آپ کرنے گئے تھے لانگ مارچ, وہ بھی نہیں ہوگا. جس طرح پوسٹ پونڈ ہوا ہے اس سے تو آپ کی تحریک کمزور ہوئی ہے. نہیں امتیاز میر صاحب, کمزور بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. اپوزیشن کی جو الائنس ہے, بریک کے بعد ہوں, یہ اس کے ضرورت بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ملک کے اندر صورتحال ہے آپ کے سامنے,
ایک درار تو پڑی ہے. جس طرح نون لیگ چاہ رہی تھی کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہمارا ہونا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کیونکہ تقریباً 30 نمبر تھے, ان کے پاس 21 نمبر تھے. لیکن مولانا فضل الرحمان تھا, یہ بات طے ہوئی تھی کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوا. ایک درار تو پڑی ہے, ایک اعتماد نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون لیگ کا ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سر اعتماد نہیں ہے نون لیگ کا آپ لوگوں کے اوپر, کیونکہ بیانات بھی ہوئے تھے, روکا بھی گیا, ٹویٹ بھی ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کا, بلاول صاحب نے بھی ایک جواب دیا ان کو, اور جس طرح اس کے بعد ترجمانوں کو روکا گیا ہے. 4 اپریل تک فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں؟ امتیاز بھائی صاحب, اس میں پی ڈی ایم میں کوئی بھی اس میں سر میں ایک منٹ صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سے لے لوں. میرے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر عبد الواحد صاحب, یہ سربراہ ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز کے, کراچی میں انسٹیٹیوٹ ہے کووڈ کا. سر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم, کیسے ہیں میر صاحب؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی. کیسز ڈاکٹر صاحب بڑھتے جا رہے ہیں, ایک بڑا اسپائک آیا ہے ڈاکٹر صاحب اچانک, وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اتنے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میر صاحب وجہ یہ ہے کہ سنجیدگی کا جو عالم ہمیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم اپنے رویوں کو جب تک بہتر نہیں بنائیں گے یہ وبا ہمارے اوپر مسلط رہے گی. اس کو اگر ہم مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم تو کر سکتے ہیں. جب تک کہ ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے, جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو یہ صورتحال برقرار رہے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک تو اچانک ان کا بڑھنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس او پیز کو تو اس کو فالو نہیں کیا گیا, یہ وجہ ہے یا نیو ویریئنٹ جو آیا ہے, جو نیا ویریئنٹ آیا ہے باہر سے, وہ وجہ ہے؟ نہیں, نیو ویریئنٹ تو آیا ہے میر صاحب, وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس کا مقابلہ بھی تو انہی ایس او پیز سے کیا جائے گا. صحیح. جب تک کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کریں گے تو کوئی بھی ویریئنٹ ہے, روکنا تو ہم نے انہی احتیاطی تدابیر سے ہے. صحیح. سمجھے نا, جب تک کہ ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب تیسری چیزیں, ہماری تیاری کتنی ہے, ہم تیار کتنا ہے اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے, ہماری اپنی تیاری کتنی ہے؟ کیونکہ آپ ایک پورا ہاسپیٹل چلا رہے ہیں, اور زبردست ہاسپیٹل ہے, کیونکہ نیپا کے پاس ہے, ایک بڑا زبردست ہے. آئی اپریشیٹ یو ڈاکٹر صاحب, آپ زبردست کام کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ امتیاز صاحب یہ دیکھیے, تیاری ماشاءاللہ حکومت سندھ نے کافی سلسلے میں کام کیا ہے. یہ ایک ایکسکلوسیو ہاسپٹل ہے کہ جو کہ کووڈ کو مینج کر رہا ہے فور ٹائم بینگ, سمجھے نا. اس کے علاوہ ہمارے بڑے ہسپتال ہیں, جیسے جے پی ایم سی ہے, سول ہسپتال ہے, وہاں پر کافی سہولت حکومت نے فراہم کی ہیں. تو ہم اس وبا سے نپٹنے کے لیے اپنے طور پر مکمل طور پر تیار ہیں, لیکن ہر جگہ ایک کسی بھی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو اوور برڈن ہو جائیں گے اور اس کیسز کو مینج کرنا مشکل ہے. اور سب سے اچھا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم چھوٹی سی یہ احتیاط کر لیں. احتیاط کرنے سے اس وبا کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے, اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. سر ڈاکٹر صاحب دو چیزیں, ایک تو عوام کی طرف سے ایک تو سنجیدگی نہیں ہے, دوسری جس طرح انتظامیہ کی طرف سے بھی آپ کو پڑا ہے کہ وہیں سے بھی سنجیدگی نہیں نظر آ رہی. نہیں دیکھیں, انتظامیہ تو اپنے طور پر عمل کر رہی ہے. دیکھیں امتیاز صاحب, ہم ہر ایک کے گھر پر, ہر ایک کے رویے پر, ہر جگہ ہر گیدرنگ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے, سمجھے نا. مذہبی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, دوسرے اجتماعات بھی ہوتے ہیں. سارے کے سارے لوگوں کو خود سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کس حد تک جانا ہے, غیر ضروری نہیں جانا ہے. جو چیز جو ہم خرید سکتے ہیں اپنے محلے میں کسی دکان سے, کیا ضرورت ہے کہ ہم مال میں جائیں اور وہاں پر خریدیں, یا بازاروں میں جائیں, یا ہوٹلنگ کریں غیر ضروری طور پر. یہ رویے ہمیں اپنے بدلنے پڑیں گے, سمجھے نا. انتظامیہ کو
الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہر جگہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ادھر بھی کچھ کوتاہی ہوگی، لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ جب تک کہ ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے، یہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، تو یہ مسائل تو رہیں گے اپنی جگہ پر۔ ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹر ہیں کہ ویکسین ایک جو ہے کافی متس بھی ہیں ویکسین کے بارے میں، ویکسین لگنی چاہیے، کتنی ضرورت ہے، کتنی پاپولیشن کو لگنی چاہیے، آپ اس کے اوپر ویکسین کے بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میر صاحب، یہ ویکسین ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، صحیح، اور جہاں کہیں بھی ویکسین لگ رہی ہے، پہلے وہ ایک تو انہوں نے ہیلتھ ورکرز کو لگائی ہے تاکہ کہ وہ جتنے بھی مریض آ رہے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور خود بھی اس مرض کو دوسروں کو ٹرانسفر نہ کر پائیں، اپنی فیملی کو، اپنے معاشرے میں، اپنے ساتھیوں میں۔ صحیح۔ اس کے بعد اب حکومت نے جو موسٹ ولنریبل گروپ ہے، جس کا سب سے زیادہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جی یہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، 60 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگ جو ہیں ان کو شروع کی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ اب اس میں ویکسین میں یہ تو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ویکسین ہو اس میں چھوٹے موٹے ری ایکشن ہونا، الرجک ری ایکشن ہونا، پین ہونا، بخار ہونا، یہ چیزیں تو معمول کی بات ہے۔ یہ صرف اس ویکسین کے ساتھ نہیں ہے، دنیا میں اب تک جتنی ویکسین آئی ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ دو بڑی بیماریاں اگر آپ ریکال کریں، میں تو ریکال کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں چیچک کی بیماری پاکس کتنا تھا اس ملک کے اندر، لوگوں کے چہرے جو ہوتے تھے چہرے کے بدنما ہو جایا کرتے تھے، وہ صرف ہم نے ویکسین سے قابو پایا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پولیو پر ہم نے جو قابو پایا ہے وہ ویکسین سے قابو پایا ہے، تو انشاءاللہ اس بیماری پر بھی کسی نہ کسی حد تک ہم ویکسین سے ضرور قابو پائیں گے۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں وہ لاکھوں افراد میں 2-3 واقعات کا ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، تو اس کو ان چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے گروپ ہوتے ہیں مثال کے طور پر خواتین ہیں، پریگننٹ خواتین ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، یا وہ افراد جو کہ پرانے گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں، سمجھے نا، یا جو لوگ کینسر کے مریض ہیں، کوئی کیمو تھراپی پر ہیں، امیونو کمپرائز ڈرگ کے اوپر ہیں، ان لوگوں کو ویکسین جو ہے ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نہ لگوائیں۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ مڈل ایج گروپ اور بڑی گروپ کو 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ سے، سمجھے نا، تو یہ اوپر جتنے گروپ ہیں ان لوگوں کو اب درجہ بدرجہ ان کی ویکسین لگائی جائے گی، تو انشاءاللہ کافی حد تک قابو پایا جائے گا اس پر۔ بڑی مہربانی محترم جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب سربراہ ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز کا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، جس طرح ایک اعتماد نہیں ہے دونوں پارٹیوں کے اندر، اسپیشلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، کیا کہیں گے ڈاکٹر؟ امتیاز صاحب دیکھیں، پہلی جو بات جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب استعفاؤں کا ایک شرط رکھا گیا کہ جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے استعفائیں دیں، اس کے بعد لانگ مارچ کریں، تو یہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی پہلے کوئی کانفیڈنس میں نہیں دیا گیا تھا یا اس طرح کی کوئی ڈسکشنز نہیں ہوئی تھی، تو اس ٹائم سے یہ ہے کہ ایک جو ہے انڈرسٹینڈنگ کا ایک گیپ ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے مل بیٹھ کے اور اس کو ریزالو کرنا ہے۔ ابھی جو یہ ڈیسیجن ہے وہ بھی سی ای سی میں گیا ہے، وہ جیسے ہی ڈیسیجن آئے گا تو پھر سے ہم جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سامنے لیکن صاحب اس میں ایکشن پلان میں یہ ذکر ہے استعفاؤں کا بالکل ذکر ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہم نے ہمیشہ ایمفیسائز کیا ہے، اور جتنی بھی پارٹیز تھیں انہوں نے بھی یہی ایمفیسائز کیا ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہم اس کو یوز کریں، اس کو پہلے ہم اس کو ایک کنڈیشن نہ بنائیں لانگ مارچ۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے تحریک عدم اعتماد میں نون لیگ آپ کا ساتھ دے گی اس کے بعد؟ یعنی کہ اب لیڈر آف اپوزیشن جس طرح سینٹ میں آپ نے کیا، اس کے بعد نون لیگ آپ کا ساتھ دے گی، لگ رہا ہے آپ؟ بالکل ساتھ دیں گے، اور جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ابھی بھی متحد ہیں، اور جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے وہ بڑا ایفیکٹو پلیٹ فارم ہے، اور یہ ہم نے دیکھیں جتنی بھی ابھی تک اسٹریٹجیز ہم نے پی ڈی ایم کے تھرو جو بھی ہم نے کی ہیں وہ کامیاب گئی ہیں، اور آگے بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہی لائے عمل اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو وہ زیادہ ایفیکٹو ہوگا۔ تو اب اس میں سی ای سی کا بہت جلد
اجلاس ہوگا جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں گی، پھر پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے وہ رکھی جائیں گی جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا یا جو بھی ڈیسیجنز ہوں گے تو یہ پھر سے پی ڈی ایم ایک تاثر دیا جا رہا ہے تو زرداری صاحب نے اپنے مقصد کے لیے پی ڈی ایم کو جتنا استعمال کرنا تھا اتنا استعمال کیا ہے. بریک کے بعد آئیں گے اس ڈسکشن کو یہیں سے بڑھانا. بریک. ویلکم بیک صاحب، جس طرح یوز کیا ہے تاثر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے پی ڈی ایم کو، اور اسی کو یوز کرتے ہوئے وہ جو ہے نا یہ عہدے جو ہے نا انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور نون لیگ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں؟ امتیاز میر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح چیئرمین سینٹ کے لیے جو نامنیٹ ہوئے تھے گیلانی صاحب، تو وہ بھی ایک پی ڈی ایم کا مشترکہ ڈیسیجن تھا، یا جو سینٹ الیکشنز میں گیلانی صاحب اسلام آباد سے سینیٹر کے لیے منتخب ہوئے تو وہ بھی ایک پی ڈی ایم کا جوائنٹ ڈیسیجن تھا. تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں، اس میں ساری جماعتیں جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ ساری مشترکہ فیصلہ تھا، کوئی ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں ان کا وہ ایک بہت ہی دور اندیشی والے سیاستدان ہیں، اور ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا جو ان کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے اتحادی یا اپنی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا رویہ ان کا نہیں ہوتا، وہ سب کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ساتھ انشاءاللہ چلیں گی. اور جو یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بات کہی کہ یہ صرف استعفاؤں والا ایشو ہے جس پہ ہمارا جو ہے وہ سی سی کا اجلاس ہوگا. باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ایز اٹ از پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہم انشاءاللہ. لیکن عوامی ایشوز اتنے ہیں، بجلی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، تقریباً بہت سے ایشوز ہیں. جی. آپ کے اپنے اختلافات جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے سب سے بہتر ہیں، وہ جو ہے نا گورنمنٹ کا نیریٹو بیانیہ ابھی بھی مضبوط ہے. آپ لوگ جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے ایک ساتھ ہوئے. گورنمنٹ آج بھی عوام یہی سمجھتے کہ ہاں یہ اپنے مفادات کے لیے ایک ساتھ ہوئے، اپنے آپ کو بچا رہے. نون لیگ اپنے آپ کو بچا رہی، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بچا رہی. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کو قربان نہیں ہونے دے گی. کیا کہیں گے؟ امتیاز میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں وہ ابھی تک یونائٹڈ ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ابھی بھی وہ پریشر قائم ہے. جو ملک کے اندر حالات ہیں، جو مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے، یا ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا پیٹرول کے کرائسس چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ناکامیاں ہیں، ان کی نالائکیاں ہیں. وہ ان کا جو ہے پریشر کبھی بھی اس کا ختم نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کی جماعتیں ابھی بھی متحد ہیں، وہ انشاءاللہ مل کے اس کا فائٹ کریں گی، اور جو ہے اس حکومت کا ہم خاتمہ مل کر ہی کریں گے. اور جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یونائٹڈ ہیں. اور ایک فار شارٹ ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب تک ہماری بات چیت ہو رہی ہے یا یہ جو شارٹ پیریڈ ہے جب تک ہماری مشاورت ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ پھر سے اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں، لانگ مارچ ہو گیا یا نو کانفیڈنس موشن ہو گیا، تو اس کی طرف ہم جائیں گے، اور اس سے اور بھی یہ حکومت ایکسپوز ہوگی. اور یہ سر عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس تو لے لیا، جی، نو ووٹ آف کانفیڈنس کس طرح کامیاب ہوگا سر؟ نو ووٹ آف کانفیڈنس دیکھیں ہم پنجاب کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اس میں جتنی جب تک نون لیگ راضی نہیں ہوگی تو کس طرح ہوگا پنجاب کے اندر؟ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ متحد ہو کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پھر سے یہ اسٹریٹجیز کی طرف جائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ لیکن آپ یہ حل دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی قیادت کا، لیڈرشپ کا یہ موقف شروع سے رہا. پہلے بھی سی سی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ان کا یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اسمبلی کا فورم نہیں چھوڑیں. بالکل اسمبلی میں ہوتے ہوئے اس فورم کو بھی استعمال کریں، روڈوں پہ بھی ہوں، سڑکوں پہ بھی ہوں، یہ دونوں فورم استعمال کیا جائے. آپ نہیں جانا چاہتے ہیں نا اسمبلیوں سے، تو نہیں جانا چاہتے. پہلے بھی سی سی میں یہی فیصلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. بالکل یہی فیصلہ ہوا تھا. اور جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے، ہم
ایز اے لاسٹ ریزورٹ استعفائیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن سندھ حکومت قربان کریں گے بالکل، لیکن اس سے پہلے ہمیں دوسری اسٹریٹجیز کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. ہمیں پہلے ہی استعفائیں دے کے حکومتیں نہیں جو ہے اپنی قربان کرنی چاہیے. وہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ اس پہ ہم نے پہلے بھی ایگری کیا تھا کہ آخر میں اگر باقی آپشنز ہم ایکسرسائز کر کے اور اگر نہیں کامیاب ہوتے تو پھر ہم ایز لاسٹ ریزورٹ ہم استعفاؤں کس طرح ممکن ہو جائے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی بات میں لاجک ہے، زرداری صاحب کی بات میں لاجک ہے کہ اگر ہم استعفیٰ دیں، نون لیگ تو ایک کراچی کی سیٹ 249 چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اتنی بڑی استعفائیں کیسے ہوں گی؟ سر دیکھیے، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو سب کو کرنا پڑے گا، اور یہ ایک ہماری جو یہ پوری موومنٹ ہے یہ ایک جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ ایک جینوئن حکومت اور جینوئن الیکشنز کی طرف جانے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی اقدام کرنے پڑیں گے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا فورم یوز کر کے ہم اس طرح کی اصلاحات لے کے آئیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں جس سے جو نیکسٹ الیکشنز ہوں تو وہ ایک صاف شفاف الیکشنز ہوں. یہ تو گورنمنٹ کا موقف بھی ہے. یہ گورنمنٹ کا دیکھیں، ہم گورنمنٹ کے موقف پہ اعتبار ہمیں نہیں ہے، اور یہ جو پہلے کر چکے ہیں یا جو پہلے باتیں کر چکے ہیں تو ان پہ تو ہمیں بالکل بھی اعتبار نہیں ہے. جس طرح کی الیکشنز پہلے ہوئی تھی ابھی بھی وہی اس طرح کی الیکشنز ہوئی، وہی رزلٹ آئے، تو اس سے تو کوئی جمہوریت پہ فرق نہیں پڑے گا. تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو اسٹرینتھن کریں، ہم اداروں کو نیوٹرلائز کریں، ان کو جو ہے ہر کسی ادارے کا جو کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، ہم اس کی طرف. کیا پیر صاحب آج بھی آپ سمجھتے ہیں ادارے اسی طرح اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح پہلے کر رہے تھے؟ وہی سپورٹ ہے، نیوٹرل نہیں ہے ادارے؟ میرا خیال یہ ہے پرسنلی کہ ادارے نیوٹرلائزیشن کی طرف وہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک جو اس کی وجہ ان کی ناکامیاں ہیں، ان کی ناکامیاں، عوام بیزار ہو چکی ہے، عوام بیزار ہو چکی ہے. اور جو پی ڈی ایم کی جو جوائنٹ اپوزیشن ہے، جو اس کا جو لائے عمل ہے، اس کے ایز اے ریزلٹ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں، ادارے جو جتنے بھی ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی انٹرفیئر کریں یا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ انوالو ہوں. ان کو جو اس میں انوالو کیا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کیا ہے. تو سینٹ کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئی ادارے کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ سینٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، اور ادارے جو تھے وہ بالکل. چیئرمین سینٹ کے اندر بھی یہ چیز نظر نہیں ہے؟ یہ جو کیمرائیں لگی ہوئی تھی یہ والا، وہ دیکھیں وہ ساری یہ گورنمنٹ تھی انوالو؟ گورنمنٹ تو اس میں obviously انوالوڈ ہے، اور اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ساری ہونی چاہیے. اور یہ آپ کا موقف ہے، نون لیگ کا موقف الگ ہے؟ نون لیگ کا اپنا موقف ہے، ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے، اور ہمارا یہ ہے کہ جو جس طرح کی الیکشنز ہوئے تو اس کی جو ووٹس ریجیکٹ ہوئے چیئرمین سینٹ کے، اس کے لیے بھی ہم نے موو کیا ہے، اور ہم وہ ناقابل سماعت قرار دیا اس کو. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پہ بھی کوئی فیئر ریویو ہوگا، اور آئندہ اس طرح کی کوئی. لیکن زرداری صاحب کا تو موقف یہ بھی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں، جس کے اوپر نون لیگ نے ایک بڑا ریئیکشن بھی دیا کہ وہ واپس آئیں، مل کے ہم ساتھ جیل چلیں، ایک تحریک چلائیں، جیل جانا چاہیے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی بات بالکل بجا ہے، اور جو ایک ایز اے لیڈر ایک میجورٹی ایک جو جماعت ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ ان کو بھی واپس بالکل آنا چاہیے. اور اگر اس طرح کی کوئی ہم موو کے لیے جاتے ہیں جس میں ہم استعفائیں بھی دیتے ہیں اور ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں تو وہ مل کر سب کو کرنی چاہیے. آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے؟ وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ وہ تو کہہ رہے میری جان کو خطرہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی کی طرف ہم جاتے ہیں. اتنا آسان ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے؟ اتنا آسان آپ کو لگ رہا ہے؟ گورنمنٹ نے تو دیکھیں جتنی بھی اپوزیشن جماعتوں کا موقف یہی ہے کہ اس گورنمنٹ سے ہم نے چھٹکارا لینا ہے، اور جو عوام اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے اس گورنمنٹ سے نجات دلانی ہے. یہ تو نیریٹو بلڈ نہیں ہو سکا کہ آپ عوام کے لیے نکلیں. بالکل ہم عوام کے لیے، یہ ہم عوام کے لیے ہی نکلے ہیں. یہ پی ڈی ایم فارم ہی عوام کے لیے ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا جو حکومت ابھی تک کر رہی ہے تو اس کے خلاف ہم نکلے ہیں، اور یہ ہم بالکل عوام کے لیے نکلے ہیں، اور کوئی اس کا مقصد نہیں. جب تک دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور آپ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ تب تک نہیں ہوگا تو تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟
ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، جہاں پہ اتنی بڑی جماعتیں ایک ساتھ مل کے کام کریں تو وہاں پہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بھی کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پی ڈی ایم چھوڑ دیں گے یا دوسری پارٹیز جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں گی، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ مل بیٹھ کے اور ہم کہیں کہ ابھی تو باب ختم ہو گیا، ان کو ریزالو نہیں، بالکل بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ابھی جب ہم پھر سے اپنی چیزیں موقف اپنا جو ہے وہ لے کے جائیں گے پی ڈی ایم میں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہی پھر سے اتحاد یہ قائم ہے، ابھی بھی ہے۔ کہنے درانے تو پڑ چکی نا سر، اس کے بعد تو یہ تو کلیئر ہے سر، یہ تو کلیئر موقف نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ میں آپ کو یہ ریئیکشن آ گیا ہے سر، احسن اقبال کی طرف سے آ گیا، نون لیگ کی طرف سے آ گیا۔ احسن اقبال صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ اس سے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم گریز کریں، جس سے نہ سر یہ فیصلہ نہ یہ فیصلہ تھا اپنا استعفاؤں کی وجہ سے، اس سے روکا گیا تھا کہ 4 اپریل تک جو ہے نا، جو پیپلز پارٹی جب تک سی سی میں فیصلہ نہیں کرتی اس سے روکا گیا تھا، اس فیصلے سے نہیں روکا گیا تھا، بالکل۔ اب لیڈر آف دا اپوزیشن کے فیصلے سے نہیں روکا گیا تھا۔ جی، تو ابھی وہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ابھی جو بھی ڈیسیجنز ہوں گے وہ سی سی کے اجلاس کے بعد پھر سے ہم پی ڈی ایم کی طرف جائیں گے اور ان سے مشاورت کریں گے، اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ مل بیٹھ کے ریزالو کریں گے، اور پی ڈی ایم پھر سے جو جس طرح شروع میں چل رہے تھے، جو بھی اسٹریٹجیز تھی، وہ پھر سے واپس اسی پیج سر پی ڈی ایم کو استعمال تو کیا نا آپ نے، زرداری صاحب نے استعمال کیا پی ڈی ایم کو؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا دیکھیں پی ڈی ایم کا سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کو ہوا نا۔ پی ڈی ایم دیکھیں، یہ جو بھی ڈیسیجنز تھے یہ جوائنٹ پی ڈی ایم کے ہر جماعت کا ڈیسیجن تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی آپ کے موقف کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے، نون لیگ کے موقف کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سب دیکھیں 9 سیاسی جماعتیں ایک طرف، سر آپ ایک طرف نہیں، 900 سیاسی جماعتیں ایک طرف نہیں ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں، ابھی ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشنز ہوئے تو اس میں بھی اے این پی ہیں، دوسری جماعتیں ہیں، تو انہوں نے بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا۔ 9 سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہی طرف تھا کہ استعفیٰ دیا جائے، پیپلز پارٹی ایک طرف تھی، سی سی میں۔ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، نون لیگ نے ایک ریئیکشن دیا، مولانا فضل الرحمان بھی یہی سمجھتے کہ کیا لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے نا نون لیگ کو ملنا جائے، پیپلز پارٹی نے یہ لیا، دراڑیں پڑ چکی ہیں، کیا مستقبل ہونا ہے، جتنا استعمال کرنا تھا پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی اس کو استعمال کر چکی ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ یہ تاثر ہے، اور یہ حقیقی تاثر ہے یا نہیں ہے، آگے دیکھتے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔